बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और इस लॉकडाउन के ज़माने में अपनी तालीम का सिलसिला ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से जारी रखे हुए होंगे। प्यारे बच्चों, हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से आज असाइनमेंट में काम करवाएंगे। मज़मून उर्दू मिक़ात अव्वल जमात चहरुम को जो आज सबक पढ़ाऊँगी मैं, वो सबक का नाम है हमारा परचम। सबक हमारे परचम की बुलंद ख़्वानी व वज़ाहत करेंगे। प्यारे बच्चों, आज असाइनमेंट नंबर 2 पर जिस तरीके से आपको दिया गया है, प्यारे बच्चों, आपको जो नया असाइनमेंट मिला है असाइनमेंट नंबर 2, उस पर आपको सबक हमारे परचम की बुलंद ख़्वानी और वज़ाहत दी गई है। आज के लेक्चर में हम सबक हमारा परचम पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। सबक हमारा परचम पढ़ने के लिए अपनी किताब का सफ़ा नंबर 15 खोलिए। सफ़ा नंबर 15 पर प्यारे बच्चों आपको सबक हमारा परचम नज़र आ रहा होगा। तमाम बच्चों ने खोल लिया? सफ़ा नंबर 15 खोलिए जल्दी से। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम किस तरीके से सबक पढ़ते हैं। आपको पता है कि मैं किस तरीके से बताती हूँ कि आपको किस तरीके से सबक पढ़ना है। आप मेरे साथ दोहराते जाइए। मैं पढ़ रही हूँ सबक को, आप भी मेरे साथ पढ़ते जाइए। चलिए बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम सबक के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। पहले बच्चों देखिए, सबक के नाम से ही हमें वाज़ेह हो रहा है कि ये सबक किसके बारे में है, किसके बारे में बयान किया गया है और इसके अंदर हमें क्या मौजूद है और इसके अंदर हमें किसके बारे में पढ़ना है। हम इस सबक में परचम के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा चैप्टर जो है वो परचम के ऊपर है। जितनी भी चीज़ें हैं वो परचम के बारे में इस सबक में बताई गई हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं सबक। परचम किसी भी मुल्क की अहम शनाख्त होता है। हर मज़हब माशरे में कौमी परचम और कौमी तराने को बड़ी अहमियत हासिल होती है। हर अच्छा शहरी इस बात से वाकिफ़ होता है कि अपने वतन के परचम और उसका एहतराम उस पर किस कदर लाजिम है। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि किसी भी मुल्क का परचम किसी भी शख्सियत के लिए उसकी शनाख्त होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होता है। किसी भी मुल्क, किसी भी मज़हब या किसी भी माशरे से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स को मालूम होता है कि उसका कौमी परचम और उसका कौमी तराना किस अहमियत का हामिल है। प्यारे बच्चों, हर शहरी इस बात से वाकिफ़ होता है कि उसका परचम और उसे अपने वतन की किस तरीके से इज़्ज़त करनी है और उस पर किस कदर उसका एहतराम लाजिम है। इस पैराग्राफ में हमें ये पता चलता है कि कौमी परचम किसी भी शख्सियत के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो एक शनाख्त होता है। हमें पता चलता है कि वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, तो परचम बहुत ज़रूरी है। चलिए बच्चों, अब अगले पैराग्राफ की तरफ आते हैं। अगला पैराग्राफ है हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिश और अल्लाह के फजलो करम से दुनिया के नक्शे पर उभरा। जब कोई नया मुल्क वजूद में आता है तो उसकी अलहदा शनाख्त के लिए उसका अपना। इस पैराग्राफ से बच्चों हमें ये मालूम होता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें 14 अगस्त 1947 को आज़ाद मुल्क की सूरत में पाकिस्तान दिया। आज हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लाह के फजलो करम से आज़ाद हैं और दुनिया के नक्शे पर एक अलग शनाख्त, एक अलग अहमियत रखते हैं। और 14 अगस्त 1947 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिश और अल्लाह के फजलो करम से दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान उभरा। जब भी कोई नया मुल्क, नया कौम, नया परचम वजूद में आता है तो उसकी अहम शनाख्त के लिए बच्चों कुछ अहम चीज़ें होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, कुछ अहम चीज़ें हैं जिस तरीके से तराना, कौमी परचम, कौमी लिबास, कौमी खेल, कौमी फूल और दीगर अशिया मुख्तस की जाती हैं। जब भी कोई बच्चों नया मुल्क वजूद में आता है तो उस मुल्क के लिए जिस तरीके से तराना, कौमी परचम, कौमी लिबास, कौमी खेल ये एक मुख्तस की जाती हैं, ये एक रख दी जाती हैं कि बच्चों बस
اس ملک اور قوم کے افراد اپنائیں گے اور اس ملک اور قوم کے افراد اس پرچم کو دیکھیں گے، اس لباس کو پہنیں گے، اس کھیل کو اپنائیں گے اور اس پھول کو اپنے استعمال میں لیں گے۔ کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی نیا ملک وجود میں آتا ہے تو جو حکمران ہوتا ہے وہ جس طریقے سے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے ملک کو وجود میں لانے کے بعد یہ چیزیں ہمارے لیے مختص کر دیں۔ پیارے بچوں، اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کے قومی پرچم کی تیاری کے لیے بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں مختلف افراد کو پرچم کی ڈیزائن کی تیاری کا کام دیا گیا۔ پیارے بچوں، اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو اس کی جشن، اس کی تیاری کے لیے بھی بہت اہتمام کیے گئے، بہت خاص اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں مختلف افراد کو پرچم بنانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے مختلف افراد کو چنا اور ان میں سے ان کو ڈیزائن بنانے کے لیے دیا، جن میں سے اب ہم اگلے پیراگراف میں ان کے نام پڑھیں گے۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پرچم کے 2 الگ نمونے پیش کیے، جن میں سے ایک قائد اعظم نے منتخب کیا۔ قومی پرچم کا یہ نمونہ ماسٹر افضل حسین نے تیار کیا تھا۔ اس پیراگراف میں بچوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب پاکستان کی پہلی دستور اسمبلی ساز ہوئی تھی، اس کے اندر لیاقت علی خان نے پاکستان کے نقشے کے نمونے پیش کیے تھے، 2 نمونے پیش کیے تھے، جس میں سے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے جو بانی تھے انہوں نے ایک نقشے کو منتخب کیا۔ جب اس نقشے کو منتخب کیا تو اس کو بنانے کے لیے کس کو دیا؟ ماسٹر افضل حسین کو دیا کہ وہ اسے ایک پراپر شکل میں ہمیں دیں۔ تو ماسٹر افضل حسین نے اس نمونے کو ایک پراپر شکل میں ہمیں دیا۔ پیارے بچوں، اب آتے ہیں ہم اگلے پیراگراف کی طرف۔ اس پیراگراف میں بچوں ہمیں پتہ چل گیا نا کہ اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں نقشہ بنایا کس نے، اس کو پراپر شکل میں کس نے لایا اور کس نے نمونے پیش کیے تھے۔ اب آتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ اگلا پیراگراف ہے پیارے بچوں، ہمارا قومی پرچم گہرے سبز رنگ کا ہے۔ اس پر ایک سفید عمودی پٹی اور درمیان میں ایک ہلال ہے جس کے اوپر 5 کونوں والا ستارہ بنا ہوا ہے۔ پرچم کا سبز رنگ کی شادابی کے طور پر ہے، جس سے مراد مسلم اکثریت، جبکہ سفید حصہ امن اور خوشحالی کی علامت کے طور پر اقلیت کی نمائندگی ظاہر کرتا ہے۔ پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پرچم کس کلر کا ہے، کس رنگ کا ہے، کس طرح کا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ پرچم کا رنگ سبز رنگ کا ہے اور اس پر ایک سفید عمودی پٹی ہے جو آپ کو اپنے پرچم پہ نظر آ رہی ہوگی۔ ایک سفید پٹی نظر آ رہی ہوگی الٹے ہاتھ پر۔ اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کیا بنا ہوا ہے۔ اس میں 5 کونوں والا ستارہ بنا ہوا ہے۔ پرچم کا سبز رنگ شادابی کے طور پر ہے، جس سے مراد مسلم اکثریت ہے۔ سبز رنگ یہ بتاتا ہے پیارے بچوں، ہمارے ملک کے پرچم پر سبز رنگ یہ بتاتا ہے کہ مسلم اکثریت ہماری کتنی ہے، اور جبکہ سفید رنگ امن اور خوشحالی کی علامت ہے۔ اور جب سفید رنگ ہمیں کیا وضاحت کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں امن اور خوشحالی کی علامت کو واضح کرتا ہے۔ پیارے بچوں، اب آتے ہیں ہم اگلے پیراگراف کی طرف۔ اگلا پیراگراف ہے، ہلال بلندی اور عظمت کا نشان ہے اور 5 کونوں والا ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ پرچم کی لمبائی اور چوڑائی کا تناسب 2:3 ہے۔ سفید پٹی کی چوڑائی پرچم کی لمبائی کے 1/4 برابر ہے۔ اس میں اب اس کی چوڑائی اور لمبائی کے اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے بتایا جا رہا ہے کہ جو 5 کونوں والا ستارہ ہے وہ علم کو روشناس کرتا ہے، علم کو ظاہر کرتا ہے، ہمارے ملک میں علم کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اب بتا رہے ہیں کہ پرچم کی لمبائی کتنی ہے، 2/3 اس کی لمبائی ہے۔ سفید پٹی کی چوڑائی پرچم کی لمبائی کے 1/4 برابر ہے۔
1/4 برابر جو ہے وہ پرچم میں سفید حصہ موجود ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، کپڑے کا کوئی بھی ٹکڑا چاہے کسی بھی رنگ کا ہو، اگر دنیا کے کسی بھی قوم سے منسوب ہو کر جھنڈے کی صورت اختیار کر جاتا ہے تو وہ تاریخ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ یہ پرچم اس قوم کی آزادی، خود مختاری اور عزت و وقار کی علامت بن جاتا ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کا پرچم ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگ کا ہو، وہ کیا ہوتا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اور اگر کسی بھی رنگ کا کپڑا کسی بھی ملک سے منسوب ہو جاتا ہے، کسی بھی ملک سے لگ جاتا ہے، تو وہ اس ملک کا پرچم بن جاتا ہے اور وہ تاریخی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی پرچم اس ملک کی آزادی، خود مختاری اور عزت و وقار کی علامت بن جاتا ہے۔ کوئی بھی کپڑے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کپڑا کسی بھی کلر کا ہو، لیکن اگر وہ کسی بھی ملک سے منسوب کرتا ہے تو وہ اس کی آزادی، خود مختاری، عزت و وقار کا حامل ہوتا ہے اور علامت بن جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ قومی پرچم ہمیشہ سیدھا اور سربلند ہونا چاہیے، کسی بھی وجہ سے اس کا جھکا ہونا اس کی بے حرمتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ کسی دوسرے ملک کی پرچم کے ساتھ اپنا قومی پرچم لہرانا ہو تو اسے ہمیشہ دائیں طرف لگائے جائے۔ پیارے بچوں، اس میں بتائے جا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا پرچم کو کس طریقے سے رکھنا ہے۔ ہمیشہ ہمارا پرچم سر بلند ہونا چاہیے، سیدھا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی عزت و احترام ہمارے اوپر لازم ہے۔ پیارے بچوں، ہمیشہ ہمیں اپنے پرچم کو اونچا اور سر بلند رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری عزت ہے، وہ ہماری عزت و وقار کا اہم حصہ ہے۔ کوئی بھی پرچم جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی پرچم اگر جھکا ہوا ہوتا ہے تو بچوں وہ اس کی بے حرمتی کی علامت ہے۔ کسی بھی اگر جس طریقے سے اولمپکس کھیل میں ہمارا پرچم بھی موجود ہوتا ہے تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا پرچم کس طریقے سے لگایا جانا چاہیے۔ کوئی بھی پرچم بہت سارے پرچموں کے ساتھ اگر موجود ہو تو ہمیشہ دائیں سیدھے ہاتھ کی طرف اس پرچم کو لگانا چاہیے۔ پیارے بچوں، اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں، اگر پرچموں کی تعداد زیادہ ہو تو ہمارا پرچم درمیان میں ہوگا اور کوئی بھی پرچم کسی بھی موقع پر ہمارے پرچم سے اونچا اور نمایاں نہیں لگایا جا سکے گا۔ جب قومی پرچم لہرایا یا اتارا جا رہا ہو تو ادب سے کھڑے ہو کر اس کی تعظیم کی جانی چاہیے۔ پیارے بچوں، اس میں بتایا جا رہا ہے، جس طریقے سے میں آپ کو ایک مثال دوں گی کہ اولمپکس کھیل میں بہت سارے ملک اور قوم کے افراد حصہ لیتے ہیں تو ملک اور قوم کے افرادوں کی تصویریں واضح نہیں ہوتی، اس میں پرچم لگائے جاتے ہیں کہ پاکستان کا پرچم ہے تو یہ پاکستان سے لوگ آئے ہیں، جس طریقے سے انڈیا کا پرچم ہے تو انڈیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں سے۔ اس طریقے سے پرچم اہم شناخت کا حامل ہے۔ جب ہم پرچم لگاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس قوم کے افراد آئے ہوئے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جب بھی اولمپکس کھیل میں یا کسی بھی کھیل میں آپ دیکھ لیں، جب بہت سارے پرچم موجود ہوتے ہیں تو اس پرچم کی ترتیب بتائی گئی ہے کہ ہمیں پرچموں میں اپنا پرچم کس طریقے سے لگانا چاہیے۔ جب بھی پرچم لگائیں تو اسے درمیان میں لگائیں۔ درمیان میں لگانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام پرچم برابر ہوں اور کوئی بھی نیچا نہ ہو۔ نیچے کے ہونے کا مطلب کہ اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ پیارے بچوں، ہمیشہ اونچا اور نمایاں لگایا جائے۔ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے ملک اور قوم کے پرچم کی عزت کرنی چاہیے۔ جب بھی قومی پرچم لہرایا جا رہا ہو، آسمان میں بلند کیا جا رہا ہو تو ہمیشہ اسے احتراماً اس پرچم کے احترام کے لیے ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اگلے پیراگراف ہے، قومی پرچم مذہبی اور قومی تقریب مثلاً یوم آزادی، یوم پاکستان، یوم ولادت قائد اعظم پر لہرایا جاتا ہے۔ اہم شخصیت کی وفات پر اس پرچم
کو سر نگوں کیا جاتا ہے۔ وطن کی خاطر جان دینے والے شہداء اور دیگر نمایاں شخصیت کو قومی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی قومی پرچم کا استعمال کس طریقے سے کب کب اور کہاں کہاں ہوتا ہے۔ اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے قومی پرچم کا استعمال بچوں مذہبی اور قومی تقریب اور یوم آزادی، جشن آزادی، یوم پاکستان، یوم ولادت قائد اعظم، اس طریقے کے اہم مقامات پر، اہم تقریبات پر پرچم کی استعمال اور پرچم کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ہم اس اہم تقریبات پر پرچم کو استعمال کرتے ہیں۔ اور پرچم کا استعمال بتایا گیا ہے کہ جب کسی بھی اہم شخصیت کی وفات ہوتی ہے تو پرچم کو سر نگوں کیا جاتا ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کے شہداء اگر وہ اپنے ملک اور قوم کی جدوجہد اور اس کی ترقی یا اس کی آزادی کے حاصل کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، تو پیارے بچوں جب وہ شہداء کے رتبے پر آتے ہیں تو ان کو پرچم میں لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے۔ تو پرچم کی اہمیت کا اندازہ بچوں آپ کو یہاں سے واضح ہو رہا ہوگا۔ پیارے بچوں، اور شہداء کی بھی اہمیت کا اندازہ آپ کو یہاں پر ہو رہا ہوگا کہ اسے پرچم میں لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے۔ اب بچوں ہم اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کئی سالوں سے پاکستان کی آزادی کا دن شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ یہ ایک اچھی روایت ہے۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی اس تہوار میں ذوق و شوق سے حصہ لیتے ہیں، قومی نغمے گاتے ہیں، اسکول میں منعقد پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں اور جھنڈیاں لگانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، جس طریقے سے 14 اگست 1947 کو پاکستان جدوجہد سے آزاد ہوا، اسی طریقے سے اس دن کو ہم ہر سال بہت ہی جوش و خروش طریقے سے مناتے ہیں۔ ہر پاکستانی اس دن کو ہر سالوں میں بہت جوش و خروش طریقے سے مناتا ہے اور شایان شان طریقے سے منانے کی روایت کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی روایت ہے پیارے بچوں، جس میں بڑے تو بڑے اور چھوٹے بھی جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس دن قومی نغمے گائے جاتے ہیں، اسکول میں پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں ہے یہ سب زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ بچوں کو یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ کسی طور پر پرچم کا تقدس متاثر نہ ہو۔ آزادی کا دن منانے کے بعد وہ جھنڈیوں کو مناسب انداز میں اتار کر محفوظ کرنا بھول جاتے ہیں، جس کے باعث اکثر یہ ہوا میں لہرا کر ادھر ادھر بکھر جاتی ہیں، جو کسی بھی طور پر درست نہیں۔ پیارے بچوں، یہ بتایا جا رہا ہے اس پیراگراف میں کہ جب ہم جشن آزادی جس دن مناتے ہیں تو یہ آزادی منانے کا دن زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ بچوں، آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں جب آپ جشن آزادی مناتے ہیں اور اپنے گھروں کو، اپنے اسکولوں کو، اپنے گلیوں اور محلوں کو جھنڈوں سے سجاتے ہیں، تو جب جھنڈوں کو لگائیں، جس مناسب طریقے سے آپ جھنڈوں کو لگا رہے ہیں اسی مناسب طریقے سے جھنڈیوں کو نکال کر احتراماً اس کو مناسب طریقے سے رکھ دیں۔ لیکن آپ لوگ جھنڈیوں کو اتارنا بھول جاتے ہیں، جو ہوا میں لہرا کر ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جھنڈیوں کا، قومی پرچم کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ بچوں، لہٰذا آپ خیال رکھیے گا کہ جس دن آپ 14 اگست منا چکے ہوں، آپ اسی دن مناسب طریقے سے جھنڈیوں کو نکال کر اسے محفوظ طریقے سے اچھی جگہ پر محفوظ کر کر رکھ دیں۔ پیارے بچوں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا قومی پرچم اور ہمیں
ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان کی ہر اس چیز کا احترام کریں جو ہماری عزت و وقار کا باعث بنتی ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستانی ملک سے، پاکستانی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک اور قوم کے پرچم کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں کہ جس طریقے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو آزاد کیا، پاکستان کو جدوجہد سے حاصل کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عزت و احترام کے لیے اپنی جانیں تک بھی قربان کر دیں۔ پیارے بچوں، سبق کے ایکسپلینیشن، سبق کو سمجھنے کے بعد اب ہم سبق کے کام کی طرف آتے ہیں۔ مضمون اردو، میقات اول، جماعت چہارم کو جو آج سبق کا کام کراؤں گی اس سبق کا نام ہے سبق ہمارا پرچم۔ پیارے بچوں، سبق ہمارے پرچم کے آج کے لیکچر میں ہم ریمیننگ کام کریں گے۔ ریمیننگ کاموں میں ہیں سب سے پہلے درست جواب، جو کہ آپ کے اسائنمنٹ نمبر 3 پہ دیے گئے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کے اسائنمنٹ نمبر 3 پر درست جواب دیے گئے ہیں۔ آج ہم درست جواب کریں گے۔ اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنا اسائنمنٹ اوپن کیجئے۔ آپ سب لوگوں نے اپنا اسائنمنٹ کھول لیا ہوگا۔ جس طریقے سے اسائنمنٹ میں کام دیا گیا ہے اس طریقے سے آپ کو اپنی کاپی پہ بھی صفائی سے کام کرنا ہے۔ پیارے بچوں، آپ تمام بچوں نے اسائنمنٹ اوپن کر لیا۔ اسائنمنٹ میں اس طریقے سے کام دیا گیا ہے، سبق ہمارا پرچم کے درست جواب جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ سوال ہے، درست جواب پر نشان لگائیں۔ سب سے پہلا درست جواب ہے پرچم میں سفید حصہ علامت ہے۔ آپشنز ہیں صوبوں کی، اقلیت کی، جنگ کی یا اکثریت کی۔ دوسرا درست جواب ہے پرچم کا عرض ہے چوکور، مستطیل یا تکون۔ اب اس کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے پیارے بچوں۔ اب سب سے پہلے درست جواب ہے، اس میں صحیح جواب کیا ہے بتائیے؟ پرچم میں سفید حصہ علامت ہے کس کی؟ اقلیت کی۔ بتائیے بچوں کس کی؟ اقلیت کی۔ اب دوسرے درست جواب کی طرف آتے ہیں۔ پرچم کا عرض ہے، جواب کیا ہوگا اس کا؟ مستطیل۔ کیا ہے اس کا جواب؟ مستطیل۔ چلیے بچوں، اگلے درست جواب کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ سبق ہمارے پرچم کا اگلا درست جواب ہے، پرچم کا ڈیزائن تیار کرنے والے ہیں صادقین، ایم اے جھانگلا، ایوب مرچنٹ، ماسٹر افضل۔ دوسرے درست جواب کی طرف آتے ہیں۔ ستاروں کے کونے ہیں 5، 7، 10، 3۔ اب ان کے صحیح جواب پر نشان لگاتے ہیں۔ پرچم کا ڈیزائن بچوں بتائیے کس نے تیار کیا تھا؟ ماسٹر افضل حسین نے۔ کس نے تیار کیا تھا؟ ماسٹر افضل حسین نے۔ ستاروں کے کتنے کونے ہیں بتائیے مجھے؟ ہمارے جو جھنڈا بنا ہوا ہے اس پر جو ستارہ بنا ہوا ہے اس کے کتنے کونے؟ کون بتائے گا مجھے؟ شاباش، کتنے کونے ہیں؟ ستارے کے 5 کونے ہیں۔ کتنے کونے ہیں؟ 5 کونے ہیں۔ چلیے بچوں، اب آتے ہیں اگلے درست جواب کی طرف۔ پرچم کا سبز رنگ ظاہر کرتا ہے مسلمانوں کی، آپشنز ہیں حیثیت، اہمیت، اکثریت یا شجاعت کو۔ اس کا صحیح جواب ہے اکثریت۔ صحیح جواب کیا ہے؟ پرچم کا سبز رنگ ظاہر کرتا ہے اکثریت کو۔ اب آتے ہیں اپنے اگلے کام کی طرف۔ مضمون اردو، میقات اول، جماعت چہارم کو جو سبق کا کام کرواؤں گے سبق کا نام ہے ہمارا پرچم۔ اگلا کام ہے پیارے بچوں خالی جگہ، جیسا کہ آپ کے اسائنمنٹ نمبر 3 پر دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم درست جواب کے بعد خالی جگہوں پر، جس طریقے سے آپ کے اسائنمنٹ میں کام دیا گیا ہے۔ خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پُر کیجیے۔ اس طریقے کا آپ کو سوال نظر آ رہا ہوگا اپنے اسائنمنٹ پر۔ اب ہم اس کو حل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، خالی جگہ ہے پہلی، کپڑے کا کوئی ٹکڑا کسی بھی ڈیش کا ہو۔ اس کے آپشنز ہیں کمپنی، قیمت، رنگ یا قسم۔ اس کا صحیح جواب مجھے کون بتائے گا بتائیے بچوں؟ کپڑے کا کوئی ٹکڑا کسی بھی، اس کا جواب ہے رنگ کا ہو،
وہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے خالی جگہ کی طرف۔ قومی پرچم ہمیشہ ڈیش اور سر بلند ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، اس کے آپشنز ہیں اونچا، سیدھا، سامنے، کھڑا۔ اب مجھے اس کا صحیح جواب بتائیے۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ قومی پرچم ہمیشہ ڈیش اور سر بلند ہونا چاہیے۔ کیا اس کا جواب ہے؟ اونچا، اونچا اور سر بلند ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں تیسری خالی جگہ کی طرف۔ پرچم کسی بھی ملک کی اہم ڈیش ہوتا ہے۔ اس کے آپشنز ہیں دستاویز، ضرورت، شناخت یا دولت۔ صحیح جواب کیا ہے بتائیے مجھے بچوں۔ صحیح جواب ہے اہم شناخت ہوتا ہے۔ پرچم کسی بھی ملک کی اہم شناخت ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اگلے خالی جگہ کی طرف۔ ڈیش اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ اس کی صحیح جواب کیا ہے بچوں؟ اس کے آپشنز ہیں آپ کے پاس 14، 12، 11 یا 23۔ اس کا صحیح جواب ہے 14۔ صحیح جواب کیا ہے بچوں؟ 14 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ اس طریقے سے آپ کو خالی جگہ میں لکھنا بھی ہے اور صحیح کا نشان بھی لگانا ہے۔ اب آتے ہیں اگلی خالی جگہ کی طرف۔ 5 کونوں والا ستارہ ڈیش اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے آپشنز ہیں نماز، کتاب، چاند یا روشنی۔ صحیح جواب مجھے بتائیے۔ 5 کونوں والا ستارہ ڈیش کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح جواب ہے روشنی۔ 5 کونوں والا ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا کام اسائنمنٹ میں کس طریقے سے کرنا ہے، کاپی پہ کس طریقے سے کرنا ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جس طریقے سے آپ کو اسائنمنٹ میں کام دیا گیا ہے اسی طریقے سے صفائی سے آپ کو کاپی پہ کام کرنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا، کس طریقے سے کام کرنا ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہماری ملاقات اگلے لیکچر میں ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔